दोस्तों आदाब। आज हम बाओ बहार की कहानी पेश करना चाहती हूँ। मीर अमन और बाओ बहार पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड की थी। उसमें मीर अमन और उनकी तसानीफ, बाओ बहार की इशाअत, उसके माखज़ उसलूब जो नाकदीन व मुहक्किकीन की नज़र में बाओ बहार की दीगर हुसूसियात के साथ साथ मुख्तसर खुलासा भी थे। तो हम जानते हैं बाओ बहार के कुल 5 किस्से हैं, एक आज़ाद बख्त और 4 दरवेशों के। तो सोचा कि बाओ बहार की कहानी जो है वो ज़रा तफसील से पेश करूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज़ाद बख्त रोम का एक कामयाब बादशाह है। उसके वक्त में रियाया खुशहाल हैं। हर एक के घर में दिन ईद और रात शबे बारात है। बहुत बड़ी सल्तनत, हर तरह का ऐश व आराम। बादशाह की उम्र 40 हो चुकी है, लेकिन औलाद से महरूम। मायूसी और नाउमीदी की हालत में बादशाह आज़ाद बख्त सब कुछ छोड़कर गोशे नशीन हो जाता है। सल्तनत में अबतरी फैल जाती है, बगावत सर उठाती है। ये सब देखकर उसका अक्ल वज़ीर बादशाह के पास जाकर कहता है कि सल्तनत बर्बाद हो रही है, बागी सर उठा रहे हैं। बेहतर यूँ है जहाँ पना हर दम और हर साथ ध्यान अपना खुदा की तरफ लगाकर दुआ मांगा करे। उसकी दरगाह से कोई महरूम नहीं रहा, लेकिन सल्तनत के कामकाज पर भी नज़रें रखे। रात इबादत में गुजरे। वज़ीर के मशवरा पर बादशाह आज़ाद बख्त अमल करता है। एक रात भेस बदल कर कब्रिस्तान की तरफ सुकून की तलाश में निकल जाता है। बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया। सोचता है कि एक क्या तुलसम है जो आंधी में चिराग जल रहा है। करीब जाकर देखता है कि 4 फ़कीर आलमे ख़याल में खामोश बैठे हैं। बादशाह खामोशी से एक जानिब छुपकर बैठ जाता है ताकि उनका अहवाल जान सके। फिर एक 4 दरवेश रात गुजरने के लिए अपनी अपनी सरगुज़िश्त बयान करते हैं। पहला दरवेश यमन के मशहूर सौदागर मलिक तिजार का बेटा है। बाप के इंतकाल के बाद उसकी जमा की हुई दौलत से ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजरता है। दौलत की चाहत में उसके गुंडे पांगड़े मुफ्त खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए और मुसाइब बने, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब धमड़ी की टुटियाँ मुयसर नहीं जो छुपाकर पानी पीऊँ, 2-3 फाके कड़ाके खींचे ताब भूख की न ला सके। फलाहिर ये दरवेश अपनी बहन के घर जाता है। बहन समाज में बदनामी के डर से उसे कुछ रुपए देकर एक काफिले के साथ तिजारत के लिए बेचती है। फिर कुछ ऐसे हालत बनते हैं कि दमिश्क की एक शहजादी के इश्क में फंस जाता है। शहजादी पहले से ही किसी बेवफा के इश्क में मुब्तला थी। सौदागरजादे के हाथ यहाँ भी नाकामी आती है। हर तरफ से नाकाम होकर पहाड़ से कूदकर खुदकशी करने का इरादा करता है कि एक नकाब पोश आते हैं और उसे इस इरादे से बाज रहने के लिए कहते हैं और फरमाते हैं, क्यों तू अपने मरने का कसद करता है? खुदा के फजल से नाउमीद होना कुफ्र है। जब तलक सांस है तब तलक आस है। वो नकाबपोश जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दे सौदागरजादे को मशवरा देते हैं कि मुल्क रोम जा, जहाँ तेरे जैसे 3 और दरवेश मिलेंगे। उनके मिलने के बाद ही तेरी मुराद पूरी होगी। दूसरा दरवेश फारस का शहजादा है। बड़े नाज व न्याम से उसकी परवरिश हुई। कई अतालिक उसकी तरबियत के लिए मुकर्रर हुए। एक दिन एक मुसाइब दाना ने उसे खातिम का किस्सा सुनाया कि खातिम नाम का बादशाह अपनी सखावत के लिए मशहूर था। एक बार एक अरब बादशाह नौफल खातिम की शोहरत के सबब उसका दुश्मन हो गया और उसने उस पर हमला किया। हातिम ने सोचा बिला वजह खुल्फ खुदा का खून होगा, जंगल की तरफ निकल गया। नौफल ने हातिम की गिरफ्तारी पर 500 अशरफियों का इनाम रखा। एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में बातें कर रहे थे कि अगर हातिम हमें मिल जाता तो हमें 500 अशरफियाँ मिले
اور ہمارے اچھے دن آ جاتے۔ حاتم یہ بات سن کر باہر آیا اور بوڑھے سے کہا کہ میں حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو، تمہیں انعام کی رقم مل جائے گی۔ بوڑھا اس بات پر راضی نہ ہوا کہ یہ خلاف انسانیت ہے، لیکن حاتم خود نوفل کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس بوڑھے اور بڑھیا نے مجھے پکڑا ہے، انہیں انعام کی رقم دو۔ نوفل اس بات سے بہت متاثر ہوا اور حاتم کی حکومت واپس کر دی۔ حاتم کی کہانی سن کر شہزادہ کے اندر بھی صحیح بننے کا جذبہ ابھرا۔ اس نے 40 دروازوں کا ایک محل بنوایا اور ہر دروازے پر آنے والے کی مدد کی۔ ایک فقیر نے پہلے دروازے پر ایک اشرفی مانگی، پھر دوسرے اور تیسرے دروازے سے عرض اس نے 40 دروازوں سے 40 اشرفیاں حاصل کی۔ فقیر نے پھر پہلے دروازے سے مانگنا شروع کیا۔ شہزادے نے کہا نہایت لالچی ہو۔ اس بات پر فقیر سب اشرفیاں پھٹک کر چلا گیا اور کہا تم کیا سخاوت کرو گے؟ سخاوت تو بصرہ کے شہزادی پر ختم ہوتی ہے۔ اس بات کو سن کر شہزادہ شہزادی سے ملنے کی خواہش لے کر بصرہ پہنچا۔ وہ شہزادی سے ملنے کے لیے ایک رکعہ بیچتا ہے اور شادی کی پیشکش رکھتا ہے۔ شہزادی مہر میں ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ شہر نیمروز میں اس بائل سوار شہزادے کی خبر لائے جو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو ایک غلام کو قتل کرتا ہے۔ شہزادہ یعنی دوسرا درویش پہلے تو شہزادہ کی بے شمار دولت کا راز معلوم کرتا ہے، پھر شہزادے نیمروز کا راز جاننے کے لیے نکلتا ہے اور نیمروز سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی دکھ بھری داستان سنتا ہے، پھر اس کی مدد کے لیے 5 برس تک ویرانے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ بالآخر نا امید ہو کر پہاڑ سے کود کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے۔ وہی نقاب پوش آ کر اسے خودکشی سے روکتے ہیں اور آزاد بخت اور تینوں درویشوں کے پاس جانے کی صلاح دیتے ہیں۔ دوسرے درویش کا ایک قصہ جب پورا ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ بادشاہ آزاد بخت واپس محل جاتا ہے اور چاروں درویشوں کو محل میں بلاتا ہے، پہلے اپنا احوال بیان کرتا ہے، پھر باقی درویشوں کا قصہ سنتا ہے۔ بادشاہ آزاد بخت اپنا قصہ اس طرح سناتا ہے کہ جب میں باپ کے انتقال کے بعد بادشاہ بنا تو ایک سوداگر نے جو بدخشان کا رہنے والا تھا 5 مشکال کا ایک قیمتی لعل نظر کیا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ روزانہ اہل دربار کو فخریہ انداز میں دکھاتا تھا۔ ایک دن ایک وزیر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک پتھر پر اتنا فخر کرتے ہیں۔ نیشاپور کے ایک سوداگر نے 7 مشکال کے وزن کے 12 لعل اپنے کتے کے گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے وزیر کو قتل کا حکم دے دیا، لیکن فرنگ کے سفیر کی سفارش پر اسے قید کر دیا، ثبوت فراہم کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ اس وزیر کی بیٹی بھیس بدل کر تحقیق کے لیے نیشاپور گئی اور اس سوداگر کو جو خواجہ سگ برس کے نام سے مشہور تھا اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے حکم سے خواجہ سگ برس نے اپنی داستان بیان کی کہ وہ فارس کے ایک سوداگر کا بیٹا ہے، جن آدمیوں کو اس نے پنجروں میں قید کیا ہے وہ اس کے بھائی ہیں۔ جب اس کی عمر 14 برس کی تھی اس وقت اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے تمام مال و اسباب کر قبضہ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے ایک حویلی اور ایک بزازی کی دکان کھولی۔ گھر چھوڑتے وقت ایک کتا میرے ساتھ چلا آیا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائیوں نے سب مال و اسباب لٹا دیا اور انہوں نے قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے ایک یہودی مارتا ہے۔ وہ قرض کی رقم ادا کر کے بھائیوں کو آزاد کرایا اور پھر 20,000 کا تجارت کا سامان دے کر بخارا بھیجا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں بھائیوں نے جوئے اور عیاشی میں سب گنوا دیا۔ وہ پھر ان دونوں کو گھر لے آیا اور انہیں ساتھ لے کر تجارت کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ کتا بھی ساتھ گیا۔ دوران سفر ان دغاباز بھائیوں نے اسے دریا میں پھینک دیا۔ کتا بھی دریا میں کود گیا۔ وہ کتے کے سہارے 8 دن میں دریا کے کنارے پہنچا۔ جب شہر پہنچا تو بھائیوں نے پھر ملاقات ہو گئی۔
اس بار ان بھائیوں نے اسے قتل کے جھوٹے معاملے میں بھسوا کر پھانسی کی سزا دلوائی، لیکن اس ملک کے بیمار بادشاہ نے خیرات کی اور قیدیوں کو آزاد کیا تو وہ چھوٹ گیا۔ بھائیوں نے پھر اسے گوا میں قید کر دیا، وہ پھر وہاں سے آزاد ہوا۔ کتا ہر برے وقت میں اس کا مددگار رہا۔ جب وہ شادی کر کے ایک جگہ رہنے لگا تو پھر بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوا۔ وہ بار بار بچتا رہا اور بھائی ہر بار اسے نقصان پہنچاتے رہے۔ بالآخر اس نے 2 پنجرے بنوائے اور بھائیوں کو قید کیا۔ کتے کا بچا ہوا گانا بھائیوں کو گلاتا۔ خواجہ سکھ برس نے کتے کے گلے میں پڑے ہوئے لالوں کا بھی قصہ سنایا۔ خواجہ سکھ برس کی کہانی ختم ہونے کے بعد وزیر زادی نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے والد کی رہائی کے لیے کیا۔ وزیر زادی اور خواجہ سکھ برس کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ آزاد بخت کی کہانی کے بعد تیسرے درویش نے اپنا قصہ سنایا۔ تیسرا درویش بادشاہ عجم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک روز شکار کے واسطے جنگل کی طرف گیا اور ایک ہرن کا پیچھا کیا، تیر مارا۔ وہ زخمی ہرن ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ ہرن کا تیر نکالنے لگے اور مارنے والے کو کوسنے لگے۔ شہزادے نے معافی چاہی۔ وہ گا پی کر وہیں پر سو رہا۔ نیند میں رونے کی آواز سن کر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں، بس ویرانہ ہے اور وہ تنہا پلنگ پر لیٹا ہے۔ اسے ایک پردہ نظر آیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اڑا کر دیکھا کہ وہ بوڑھا ایک پریزاد عورت کے پانوں پر سر رکھ کر رو رہا ہے۔ بہت ضد کرنے پر اس بوڑھے نے اپنا قصہ سنایا۔ وہ نعمان سیاح نام کا ایک بڑا سوداگر تھا۔ دنیا کی سیر کرتے کرتے جزیرے فرنگ میں پہنچا۔ وہاں کی شہزادی مہر نگار اسے طلب کیا۔ مہر نگار کو دیکھتے ہی وہ اس کا عاشق ہوا۔ شہزادی نے ایک رکھا اور ایک انگوٹھی دے کر دلکش نامی باغ کی طرف وہاں کے داروا کے پاس جواب لانے کے لیے بھیجا۔ باغ میں ایک پنجرے میں ایک جوان قید تھا۔ اس نے وہ رکھا جوان کو دیا۔ جوان شہزادی کا احوال پوچھنے لگا۔ اتنے میں بہت سے سپاہیوں نے آ کر ان پر حملہ کیا۔ اس نے مارنے کی وجہ معلوم کی تو سپاہیوں نے بتایا کہ یہ جوان بادشاہ کا بھتیجا ہے۔ اس کا باپ بادشاہ تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دے گیا۔ بھائی شہزادے کو قید کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ شہزادی اور شہزادہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ موجودہ بادشاہ کو یہ منظور نہیں تھا، وہ شہزادے کو مارنا چاہتا تھا۔ ایک وزیر نے شہزادی کو شہزادے کے مارنے کے لیے آمادہ کیا۔ شہزادی بظاہر اسے قتل کرنے آئی لیکن قریب آ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ بادشاہ نے جوان شہزادے کو پھر پنجرے میں بند کر دیا۔ شہزادی مہر نگار نے نعمان سیاح کا علاج کرایا اور کچھ روپیہ دے کر رخصت کیا۔ تیسرا درویش یعنی عجم کا شہزادہ، اس کو مہر نگار سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصہ ادھر ادھر بھٹکا، آخر وہ پھر اس کے شہر میں پہنچ گیا۔ دیدار کے لیے ترستا رہا۔ ایک دن ایک رستم ایسا پہلوان ایک تابوت کے ساتھ ملا۔ معلوم ہوا کہ شہزادہ کو کسی وزیر نے دھوکے سے مار دیا اور یہ پہلوان جو شہزادے کا بھائی تھا اس تابوت کو لیے پھرتا ہے اور اس کا ماتم کرتا ہے۔ اس جوان کو اس نے اپنا حال بتایا۔ اس نے ان پر رحم کیا، اسے شہزادی سے ملوایا۔ شہزادی اس کا احوال سن کر ایک رات اس سے کہا کہ یہاں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے یہاں سے لے چل۔ وہ شہزادی کو لے کر شہر سے باہر نکل گیا لیکن راستہ بھٹک گیا۔ شہزادی چلتے چلتے تھک گئی۔ ناچار ایک مقفل حویلی دیکھ کر اس نے اس کا تالا توڑا، رات کو وہاں آرام کیا۔ صبح کو شہر میں شور مچا کہ شہزادی غائب ہو گئی ہے۔ ہر طرف اس کی تلاش میں آدمی دوڑائے گئے۔ عورتیں گھروں میں گھس گھس کر ڈھونڈنے لگے۔ اتفاق سے ایک دن دروازہ کھلا دیکھ کر ایک بوڑھی عورت حویلی میں گھس آئی۔
شہزادی کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ شہزادی نے رحم گا کر کچھ گانا اور اپنی انگوٹھی دی۔ بڑھیا پہچان گئی کہ یہ شہزادی ہے، لیکن جب بڑھیا حویلی سے باہر نکلی تو اسی وقت اس حویلی کا اصل مالک ایک گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ بڑھیا کو حویلی سے نکلتا دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے بڑھیا کو رسی سے باندھ کر ایک درخت پر لٹکا دیا، جہاں وہ مر گئی۔ حویلی کے مالک بہزاد خان کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گیا، لیکن جب اسے اپنے حال بتایا تو اس نے تسلی دی اور رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہاں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک روز اسے اپنے ملک اور ماں باپ کی یاد آئی تو اس نے بہزاد خان سے اجازت مانگی۔ بہزاد خان بہادر جوان تھا۔ بادشاہ کی فوج کو شکست دے کر وہ انہیں شہر سے باہر نکالا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ اپنے ملک کی سرحد پر پہنچا۔ اپنے والد یعنی بادشاہ کو آنے کی اطلاع دی۔ وہ خوش ہو کر ان کے استقبال کے لیے دریا کے کنارے آ گئے۔ وہ قدم بوشی کی آرزو میں گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور والد سے جا ملا۔ اس کے گھوڑے کو دریا میں جاتا دیکھ کر شہزادی کا گھوڑا بھی دریا میں کود گیا۔ شہزادی گھبرائی اور گھبراہٹ میں پانی میں کود گئی اور ڈوبنے لگی۔ بہزاد خان اس کی مدد کے لیے گیا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ بادشاہ نے اور حوروں کو دریا میں بھیج کر شہزادی اور بہزاد خان کو تلاش کروایا، لیکن کچھ نہ ملا۔ ایک رات وہ نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں دریا میں جان دینے کے لیے پانی میں اترا کہ ایک نقابپوش نے آ کر روک لیا اور کہا کہ شہزادی اور بہزاد خان زندہ ہے، تو روم کی طرف جا، وہاں اور درویش بھی ملیں گے تو بھی اپنی مراد کو پہنچے گا۔ تیسرے درویش کا قصہ جب ختم ہوا تو چوتھے درویش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت اپنے بھائی کو وصیت کی کہ تم شہزادے کے جوان ہونے پر اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرانا اور تخت سلطنت اس کے حوالے کرنا۔ میری پرورش مبارک نامی ایک غلام نے کی۔ جب میں 14 برس کا ہوا تو مبارک مجھے چچا کے پاس لے گیا کہ اب اس کی شادی کر دیجیے۔ چچا نے نجومیوں کو بلایا، لیکن نجومیوں نے کہا کہ 1 سال تک کوئی مبارک ساز شادی کے لیے نہیں ہے۔ میرے چچا کی نیت بدلی اور انہوں نے مجھے ختم کروانے کا ارادہ کیا۔ مبارک مجھے بچانے کے لیے میرے والد کے ایک خفیہ تہخانے میں لے گیا، جہاں بے شمار جواہرات کے علاوہ 39 بندر بھی تھے۔ مبارک نے بتایا کہ یہ بندر جنون کے بادشاہ ملک صادق نے بادشاہ کو دیے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ہر بندر کے تابع 1000 دیو ہے، لیکن جب تک یہ 40 پورے نہیں ہوتے بیکار ہے، اس لیے ہم ملک صادق سے 40واں بندر حاصل کرنے چلتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مبارک نے چچا سے بہانہ کیا کہ اگر آپ نے اسے یوں ہی قتل کیا تو بدنامی ہوگی، بہتر ہوگا کہ میں اسے دور جنگل میں لے جا کر قتل کروں اور وہیں کہیں زمین میں دفن کروں۔ چچا کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے مجھے مبارک کے ساتھ کر دیا۔ ہم لوگ جنون کے بادشاہ ملک صادق کے پاس مدد کے لیے پہنچے۔ ملک صادق نے ایک لڑکی کی تصویر مجھے دی اور کہا اگر تم اس لڑکی کو تلاش کر کے لے آؤ تو تمہیں 40واں بندر بھی دے دوں گا۔ مبارک اور میں اس لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ 7 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر ایک شہر میں پہنچے جہاں سب عبادت میں مصروف تھے۔ ایک اندھا ہندوستانی فقیر بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اسے کسی نے کچھ نہ دیا۔ میں نے ایک اشرفی جیب سے نکال کر اسے دی، اس نے دعائیں دیں، پھر ہم اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ایک محل میں داخل ہوا، وہاں فقیر کی بیٹی بھی تھی۔ فقیر نے بیٹی کو کھانا اور کپڑے دیے۔ میں نے دیکھا کہ ملک صادق نے جو تصویر دی تھی وہ اس کی بیٹی کی تھی۔ پھر میرے کہنے پر فقیر نے اپنا حال سنایا
کہ وہ بھی اس شہر کا رئیس تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی تھی، لیکن شادی کی رات ہی اس کا قتل جنون کے ایک بادشاہ نے کر دیا۔ وہ اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ مقتول شہزادے کے باپ نے فقیر اور اس کی بیٹی کو مروانے کے لیے فوج بھیجی، لیکن ایک غیبی آواز نے ان سپاہیوں کو ڈرا دیا کہ اگر تم نے ان باپ اور بیٹی کو نقصان پہنچایا تو تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بادشاہ ڈر گیا۔ بادشاہ کے حکم سے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن حویلی ہی میں بند پڑے رہے۔ کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے بوڑھے سے لڑکی کا ہاتھ مانگا، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ کچھ عرصہ ہم وہیں رہے۔ فقیر کی موت کے بعد ہم اس لڑکی کو ملک صادق کے پاس لے جانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ مبارک کے کہنے پر باز رہا، لیکن اس نازنین نے اظہار کر دیا کہ وہ بھی میری طرف مائل ہو گئی تھی۔ مبارک نے جب ہم دونوں کا یہ حال دیکھا تو اس نے ایک ایسی تدبیر کی کہ ملک صادق نازنین سے بددل ہو جائے۔ اس نے لڑکی کے بدن پر ایک ایسا روغن ملایا کہ ان کی جسم سے بدبو آنے لگے۔ ملک صادق ہمارے آنے سے خوش ہوا، بہت خاطر مدارات کی، لیکن روغن کی بدبو سے بے حال ہوا اور ہماری سازش جان کر بہت غصہ ہوا تو میں نے طویش میں آ کر مبارک کی کمر سے خنجر نکال کر اسے مارا۔ پہلے تو وہ ٹھکرایا، لیکن اس نے اس زور سے میرے لات ماری کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو جنگل ویران میں پایا۔ آخر پھٹکتا ہوا ایک روز پہاڑ پر جا پہنچا۔ خود کو گرانے کا ارادہ کیا کہ برقع پوش آ پہنچا اور کہا کہ روم چلا جا، وہاں تیرے جیسے 3 شخص اور وہاں کے سلطان سے ملاقات ہوگی اور پانچوں کا مطلب ایک جگہ پورا ہوگا۔ جب چوتھے درویش کا قصہ پورا ہوا تو آزاد بخت کے محل سے فرزندگی ولادت کی خوشخبری ملی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے۔ آزاد بخت نے جشن کی تیاریاں کی، خزانے کا مخغول دیا، لیکن جنون کے بادشاہ ملک شہبال کو ایک خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے، وہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ 2 دن کے بعد واپس پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ 7 برس تک چلتا رہا۔ بالآخر آزاد بخت اور ملک شہبال کی ملاقات ہوئی۔ ملک شہبال کی مدد سے چاروں درویشوں کی مرادیں پوری ہوئی۔ جہاں جو چاہتا تھا اس کی شادی ہوئی۔ اس طرح آخر میں چاروں درویشوں اور بادشاہ آزاد بخت اپنی اپنی مرادوں کو پہنچے۔ آخر میں میر امن نے یہ دعا کرتے ہوئے داستان کو انجام تک پہنچایا کہ جس طرح چاروں درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اس طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔